बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग जी। सुबह वतन के साथ मैं हूं नवीद निज़ामी। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। ईद उल अज़हा की खुशियां खूब आपने मनाई होंगी, खूबसूरत पल समेटे होंगे, अपनों के हमरा और गैरों के हमरा ईद का अहतमाम किया होगा। कुर्बानी के गोश्त में उन लोगों को भी याद रखा होगा जो शायद ज़िंदगी भर बड़ी मुश्किल से कभी कभी गोश्त खा पाते हैं। साल भर में ये पहला ऐसा मौका आता है एक मर्तबा कि हम खुद उन तक पहुंच जाते हैं या वो हमारे दर पे आ जाते हैं कि गोश्त के चंद टुकड़े दे दें। तो हमने ऐसी ही इसार और कुर्बानी का जज्बा दिल में रख के हर साल इस ईद का एहतमाम करना होता है, ईद उल अज़हा का, कि जब हम कुर्बानी करें तो उस कुर्बानी में बहुत सारी चीज़ों के साथ साथ जो हम कुर्बान करते हैं, ना सिर्फ वो जानवर बल्कि वो चीज़ें जिनका हमें हुक्म दिया गया है उनको भी कुर्बान कर दें और फिर उन लोगों तक पहुंच जाएं जिनको ज़रूरत होती है, जो ख़रीद नहीं पाते, बकरे का गोश्त, गाय का गोश्त। बहरहाल ये खूबसूरत बात है, लेकिन ये ज़हन में रखिएगा कि इतना ही गोश्त खाया जाए और इतना ही स्टोर किया जाए जितना सेहत के लिए बेहतर हो, ना कि सेहत के लिए तकलीफ़ का बायस बन जाए। प्रोग्राम ईद के बाद पहला है और हमारी मुलाकात है आपसे, और आपको पता है कि हमारे प्रोग्राम का फॉर्मेट होता है तिलावत कुरान करीम से आगाज़ किया जाता है और फिर आज जो करने का काम है वो बताया जाता है, सवालात के जवाबात दिए जाते हैं। टॉपिक ऑफ द डे, एक मौजू जिसमें हम गुफ्तगू करते हैं, वो आज है सवात तौहीन मज़हब का वाक़या। बड़ा दिलखराश वाक़या है, इस पर एक बड़ी हम लंबी गुफ्तगू करेंगे इस सेगमेंट में और हम जानेंगे जुमेरात के रोज़ जो वाक़या पेश आया वहाँ पे सवात में, उसके मुहर्रिकात क्या थे, दीन इस्लाम हमें क्या हुक्म देता है। हम इस बात को इंडोर्स करते हैं कि किसी भी तरह से मज़हब की तौहीन नहीं होनी चाहिए और किसी को इसमें कोई दो राय नहीं है कि कोई अखलाकी जुर्रत ना करे, कोई जिस्मानी जुर्रत ना करे, कोई ऐसी बात ना करे, इस पे तो कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। लेकिन दीन इस्लाम हमें सिखाता क्या है, अगर कोई ऐसी सिचुएशन हो, लॉ हमें क्या कहता है ऐसी सिचुएशन हो, और ऐसा रवैया, तशद्दुद आमेज़ रवैया, क्या ये हमारी सोसाइटी में पनपने लग गया है। सारी चीज़ें अपनी जगह, जज्बात अपनी जगह, दीन से लगाव अपनी जगह, हर चीज़ का एहतराम है, लेकिन हमें दीन इस्लाम क्या कहता है हम उस पर गुफ्तगू करेंगे। और इसके साथ ही हम अपने प्रोग्राम का इख्तिताम भी करेंगे। ये हमारा आज का प्रोग्राम का फॉर्मेट है और आपको पता है कि हमें अपने इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने के लिए जो ताउन हासिल है दारुस्सलाम इंटरनेशनल और अत्तैबा इंटरनेशनल का, इनके ताउन से ये प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। आप हमें कॉल कर सकते हैं लाइव सवालात के लिए, अपनी राय से आगाह करने के लिए। यूट्यूब के लाइव लिंक को आप ज्वाइन कर सकते हैं, आप हमें यहाँ लिख के भेज सकते हैं, और अगर आप हमें कॉल करना चाहते हैं 111-700-000 पे कॉल कर सकते हैं। 111-700-000 पे आप हमें कॉल कीजिए और अपनी राय से आगाह कर सकते हैं। छोटी बात कीजिए, टीवी का वॉल्यूम बंद कर दीजिए ताकि प्रॉपर बात हो सके। अपने मौजूद मेहमान जो स्टूडियोज़ में मौजूद हैं तारुफ़ करवाता चलूँ, क़ारी इमरान सल्फ़ी साहब, इनको हम खुशामदीद कहेंगे। क़ारी साहब अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। कैसे हैं सर, खैरियत से हैं? ईद अच्छी गुजरी माशाल्लाह? कहीं गोश्त ज़्यादा तो नहीं खाया आपने? बस मुनासिब है। चले, ये बात मुनासिबत वाली अच्छी है कि मुनासिब मिकदार में चलता रहे। इनके साथ जी आपकी जानी पहचानी शख्सियत जिनसे आप मोहब्बत करते हैं, मुफ्ती मौलाना मोहम्मद अजमल भट्टी साहब, फाजिल मदीना यूनिवर्सिटी हैं, हदीस और शरई इल्म के उस्ताद हैं, PhD स्कॉलर हैं, इनको खुशामदीद कहते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम और गुज़िश्ता ईद मुबारक। कैसी गुजरी सर ईद? सुना आपने गोश्त बहुत खाया है। बस वो खबर आ गई हमें। नहीं, ये तो ज़्यादातर बांट ही दिया। अच्छा चले, माशाल्लाह, ठीक है। ज़ाहिरी बात है आप हमें तलकीन करने वालों में हैं, बताने वालों में। अल्लाह कबूल व मंजूर फरमाए जी। डेफिनेटली बहुत सी गुफ्तगू करने वाले हैं हम। कारी साहब की तरफ चलते हैं और तिलावत कुरान करीम का फैज़ हासिल करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। प्लीज़ कारी साहब। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा। عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم
ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. صدق اللہ العظیم. ماشاء اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ قاری صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو جزاک خیر عطا فرمائے. بھٹی صاحب، اس سے پہلے کہ ایک ذمہ داری اور ہے میرے پاس، کتابوں کے تعارف کے حوالے سے میں چاہوں گا کہ جو تلاوت قرآن کریم کی گئی اس کے جو ہمیں سمجھنے کے جو الفاظ تھے، جو ہمیں اس میں ہمیں ہدایت ملتی ہے، وہ کیا ہے، بتا دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد. نظامی بھائی، قاری صاحب نے جو تلاوت کی اس کی پہلی آیت میں تو اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو خطاب فرمایا ہے. سبحان اللہ. صحابہ کرام کہتے ہیں جب قرآن مجید میں آتا نا یا ایھا الذین آمنوا، تو ہماری دوڑیں لگ جاتی، ہمارے کان کھڑک جاتے کہ کوئی بات ہمارے متعلق ہونے لگی. اب انٹرنیشنل نہیں ہے، سب کو نہیں ہے خطاب، خاص مومنوں کے ساتھ کوئی بات ہونے لگی ہے. تو وہ بات کیا ہے کہ پکی توبہ کر لو، خالص توبہ کر لو، ایسی توبہ کہ جس کے بعد پھر جس جرم سے، جس گناہ سے توبہ کی، دوبارہ اس کی طرف پلٹ کے بھی نہ دیکھا جائے، ایسی خالص توبہ. اور ایسی توبہ کرنے والوں کے لیے انعام کیا ہے کہ قیامت والے دن ان کے لیے نور ہوگا، روشنی ہوگی. جہاں لوگ اندھیروں میں ٹھوکریں کھا رہے ہوں گے، وہاں ان کے لیے نور، ان کے دائیں بائیں آگے پیچھے نور ہی نور ہوگا، روشنی روشنی ہوگی. سبحان اللہ. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہوگا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے مثال دے کر سمجھایا ہے کہ کسی کا منصب، کسی کا اونچا خاندان، برادری بڑی ہے، اونچی ہے، ذات کا بڑا بلند ہے، اس کا کچھ فائدہ ہونے والا نہیں ہے اگر ایمان کی دولت نہیں ہوگی. نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام دو اللہ کے بہت اعلیٰ قسم کے نبی ہیں، بہت برگزیدہ نبی ہیں، چنیدہ نبی ہیں، لیکن ان کی بیویوں نے جب ایمان قبول نہیں کیا تو پھر ان کو بھی کچھ فائدہ نہیں ہوا. تو اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی لخت جگر فاطمہ الزہرا، اپنی پھوپھی صفیہ، اپنے پورے خاندان، ایک ایک بندے کا نام لے کر کہا انقذوا انفسکم من النار، جہنم سے بچنے کا خود بچاؤ کر لو.
خاندانی شرف مقام مرتبہ تمہیں قیامت والے دن کوئی فائدہ دینے والا نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ۔ اس کے مقابلے میں فرعون جو خود کو رب کہتا تھا، اس کی بیوی جب ایمان قبول کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے کیسی شان اور کیسا مقام دیا کہ جنت میں ان کے لیے گھر بھی بن چکا ہے۔ انہوں نے دعا کی کہ اللہ مجھے فرعون سے بھی نجات دے دے اور جنت میں میرا گھر بھی بنا دے، تو گھر بھی بن چکا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے ہیں معراج پر، اسراء پر، تو آپ نے ایک جگہ بڑی خوبصورت خوشبو آئی آپ کو، جبرائیل سے پوچھا کہ یہ خوشبو کیسی ہے، تو بتایا گیا کہ یہ تو فرعون کی بیوی کو جو کنگھی کرنے والی تھی نا، اس کی ہے، اس کا گھر ہے، تو اس کو فرعون کی بیوی کا مال بھی بن چکا ہے۔ تو الحمدللہ یہ ہے ایمان کی بدولت۔ اس کے بعد حضرت مریم علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ انہوں نے بھی اپنے رب کے جب فرما برداری کی، ایمان قبول کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی شان اور مقام دیا کہ آج تک ان کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ایمان کی دولت کے ساتھ دنیا میں بھی عزت ہے اور آخرت کے بھی مقام اور شرف ہیں، اور ایمان نہیں ہے تو دنیا میں بھی کچھ نہیں، آخرت میں بھی کچھ نہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایمان پر ثابت قدم رکھے اور آمین آمین آخری لمحے تک ہم ایمان پر ہی قائم رہیں۔ آمین سر۔ اور سر جب مومنوں کا ذکر ہوتا ہے، اللہ ہمیں بھی مومن بنا دے، اللہ ہمیں بھی ان میں شامل کر دے۔ اللہ ہمیں بھی ان خوش نصیبوں میں شامل کر دے۔ آمین۔ سر شکریہ۔ ایک لائیو کالر ہے، آج کے پہلی کالر ہیں رابعہ صاحبہ فیصل آباد سے۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی شکریہ کال کرنے کا، فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ بیٹا میرا مفتی صاحب سوال نہیں ہے، ایک ریکویسٹ ہے۔ میری 50 سال عمر ہے اور ساری زندگی بیوہ نویز زندگی گزر گئی ہے، اور بیٹا ساری زندگی پریشانیوں اور گزر گئی ہے کہ اولاد نو پڑھایا لکھایا، ایک حافظ قرآن عالم دین بنایا۔ اولاد ایسی ہے کہ اگر ہماری بھی میرے کو غلطی ہو جائے تو ناراض ہو جائے، میں نے کہتے انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ساری ماں بھی دل ہزاری ہو سک رہی ہے۔ دوسرا اس طرح کہ ساری زندگی اور کام نہیں کرتے، کچھ بھی نہیں کرتے، اور پھر بھی اللہ شکر ہے اللہ تعالیٰ نے میرے گھر میں ذمہ چکی ہے، ساری 8 زندگی اسی طرح گزر گئی ہے۔ مفتی صاحب کہ میرے کو وظیفہ دس تو میں ایسا وظیفہ کرا کہ اولاد میرے نہ پیار کرے اور سارے گھر سے بے تک آئے، اور میرے بچے اپنے خیر خرید نہ اپنی اچھی زندگی کی طرف راغب ہوں۔ آمین۔ بچے نے بھی شادی کر دیتی ہے، میرے کو وظیفہ دس تو میں وظیفہ کرتی ہوں، میں نماز بھی پڑھنی ہے، وظیفہ بھی کرنی ہے۔ پہلے اسی اہل سنت تھا، پھر میری بچی حافظ بنی ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ وظیفہ تو آپ کر رہی ہیں اپنے بچوں کی خدمت کر کے، حکم رب تعالیٰ جو آپ کو ملا ہے ان کی تربیت کر کے، پرورش کر کے، تعلیم دلوا کے، دنیاوی تعلیم دلوا کے، شادیاں کر کے، پھر بھی آپ کی جو دل کی تشنگی ہے اس کے لیے میں بٹی صاحب سے گزارش کرتا ہوں سر دعا اور وظیفہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ جی ان کو ان کے صبر کا بہترین اجر و ثواب عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ اور اولاد کے لیے ماں کی دعائیں تو اس جیسا تو کوئی انمول تحفہ ہے ہی نہیں۔ تو یہ تہجد کے ٹائم پر ماشاءاللہ تہجد پڑھتی ہوں گی، لازمی پڑھتی ہوں گی، تو تہجد کے ٹائم پر یہ دعا کیا کریں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں خود سکھائی ہے۔ جی۔ ربنا حب لنا من ازواجنا ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، جی۔ کہ اللہ ہمیں ہماری بیویوں سے اور ہماری اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما دے۔ ماشاءاللہ۔ تو ان اولاد کو بھی سوچنا چاہیے جن کو ماں نے اتنی مشکلوں سے پالا ہے، تنہا پالا ہے، اکیلے ساری عمر پالا ہے، اب ان کی شادیاں ہو گئی ہیں تو وہ بیویوں کو لے کر سائڈ پہ ہو گئے ہیں، تو والدہ اکیلی کدھر جائے؟ تو یقیناً کوئی مسئلہ تو ہوگا تھوڑا بہت یقیناً والدہ اور بہو کا، کہ جس کی وجہ سے بیٹے پھر مجبور ہو جاتے ہیں کہ وہ گھر سے نکل جائیں۔ تو ماں جی کو بھی چاہیے کہ تھوڑی سی شفقت میں اضافہ فرما دیں، جس شفقت اور محبت سے بچوں کو پالا پوسا ہے اس میں تھوڑا سا اضافہ کر کے بہو کو بھی درمیان میں شامل کر لینا۔ پہلے بچہ اکیلا تھا، اب بہو بھی ابھی 2، تو اب محبت اور شفقت ڈبل ہونی چاہیے نا۔ جی۔ تو اگر ڈبل کر دیں گے تو انشاءاللہ وہ بچے بھی والدین کے پاس آ جائیں گے۔ ٹھیک۔ تو بہرحال یہ دعا ان کو کرتے رہنا چاہیے تہجد کے ٹائم، اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں فرما دے۔ آمین۔ اور اگر وہ بچے بھی سن لیں ہماری بات جی۔ تو کچھ تھوڑا سا خیال تو ان کو بھی کرنا بنتا ہے کہ یہ جنت ہے ان کی، ماں کی خدمت میں ان کے لیے جنت بستی ہے، تو اپنی جنت کیوں کھوٹی کر رہے ہیں؟ تو والدہ کے احسانات ہی دیکھ لیں کہ وہ کہتی ہیں کہ ساری زندگی میں نے تنہا ان کو پالا ہے، بیوہ تھی نا، جی۔ تو بیوگی کے بعد وہ بچوں کو کس مشکل سے انہوں نے پالا پوسا، بڑا کیا، شادیاں کی، تو اب اس عمر میں جب ان کو خدمت کی ضرورت ہے تو اولاد گھر سے چلی جائے تو یہ بہت بڑی بد نصیبی ہے۔ والدین کی اطاعت اور فرما برداری میں ان کی جنت ہے، ان کو اپنی اس جنت کی حفاظت کرنی چاہیے۔ کرنی چاہیے، بالکل کرنی چاہیے۔
ٹھیک ہے جی، ایک اور کالر ہے، ان کو شامل کرتے ہیں جی۔ السلام علیکم جی جی السلام علیکم ماں جی، نوید نظامی عرض کر رہا ہوں، حکم کیجئے۔ بات کروا دیں۔ آپ نا ٹی وی کا والیوم بند کر دیں، پھر آپ کو آواز ٹھیک آئے گی۔ اچھا بات کروا دیں۔ ہاں جی اب بولیں جی، میں بول رہا ہوں فرمائیے۔ اللہ ٹی وی کی آواز بند کریں گے تو پھر آپ مجھے سن پائیں گے۔ فرمائیے کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ اچھا بڑا مشکل ہو جاتا ہے بڑی صاحب بزرگوں کے لیے۔ اگر آپ کے ساتھ کوئی ہیں تو ان سے گزارش ہے میری کہ آپ ماں جی کو میری آواز ٹھیک جائے، ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے۔ بند کر دیا۔ جی اب حکم کیجئے ماں جی، حکم کیجئے۔ آپ کون بول رہے ہیں؟ جی جی بولیے بولیے، میں سن رہا ہوں آپ کو۔ میں دین بول رہا ہوں۔ جی جی میں نوید بول رہا ہوں۔ آپ چلے گئے تھے، آپ آ گئے ہیں۔ جی جی آپ ادھر ہی رہیں گے۔ آپ اب ادھر ہی رہیں گے۔ مجھے سمجھ نہیں لگ رہی میری۔ جی جی میں یہاں پہ ہی ہوں، حکم کریں۔ تو آپ اپنا موبائل نمبر تو دیں، اپنا ایڈریس دیں، اپنا موبائل نمبر دیں۔ اچھا جی ٹھیک ہے، میں ابھی ٹیم کو کہتا ہوں آپ کو میرا نمبر دے دیتے ہیں، حکم کیجئے۔ بس مجھے آپ کا نمبر چاہیے اور آپ کا ایڈریس چاہیے۔ آپ یہ پوچھا ہے تو آپ تو نہیں جائیں گے کہ طرح کے سے کوئی ختم ہو گیا تھا، یہ پروگرام کوئی نہیں چلا رہا تھا۔ آج آئے ہیں، آپ آئے ہیں تو آج یہ پروگرام شروع ہوا ہے۔ ہاں جی وہ آج کی روزگار زیادہ ہو گئی ہیں، اس سے پہلے ایسے تھا جیسے ادھرا ہوا ہے۔ اللہ آپ کا پروگرام سے جو ضرورت زیادہ ہو جاتی ہے۔ میری بات ہو رہی ہے؟ جی آپ جی مجھے اپنا موبائل نمبر دیں۔ میں حاضر جی، میں حاضر، ضرور میرا نمبر آپ کو پہنچ جائے گا جی۔ اور آپ کی دعاؤں کا بہت شکریہ، آپ کی محبت کا بہت شکریہ، میں آپ کے لیے حاضر ہوں، بہت شکریہ۔ کچھ کہنا چاہیں گی؟ اچھا جی، اللہ آپ کو خیر دے، زندگی دے، کبھی خدمت دے، خوش رہے، سلامت رہے اور سدا آپ سے دے۔ جزاک اللہ جی، جزاک اللہ، آپ کا بہت شکریہ ماں جی، بہت شکریہ۔ میرے پاس تو الفاظ نہیں ہیں، اتنی محبت ماشاءاللہ، اتنی مائیں مجھے محبت کرتی ہیں، اتنے اپنے بہنیں، بچیاں، بیٹیاں، دوست، احباب، بزرگ، یہ سب آپ کا میں کیسے شکریہ ادا کروں۔ اتنے میسیجز آتے ہیں بھٹی صاحب، آفس اتنے میسیجز آتے ہیں، لیٹرز آتے ہیں، اور پھر آپ کو سم ٹائمز میسیجز آ رہے ہوتے ہیں، تو میں آپ سب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں جی، تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ۔ بڑی صاحب لگے ہاتھوں ایک ذمہ داری یہ بھی پوری کرتے ہیں، ہمارے پاس کتابیں ہیں جن کے بارے میں بتانا ہے۔ یہ کتاب ہے جی پہلی کتاب، اور یہ ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے سنہرے واقعات۔ یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا، تھوڑا فلیشی ہے، میں اس لیے اس کو تھوڑا ٹل ڈاؤن کر کے دکھا رہا ہوں۔ اور یہ دیکھیے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت اور انداز حکمرانی سے کون واقف نہیں ہے۔ مسلمان حتیٰ کہ غیر مسلم بھی ان کے اوصاف کے معترف ہیں۔ اس کتاب میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معروف اور غیر معروف چھوٹے بڑے سینکڑوں واقعات کسی زمانی ترتیب کے بغیر بیان کیے گئے ہیں۔ ہر واقعے کا حوالہ بھی اس میں درج ہے۔ عام فہم اسلوب ہے اور دلکش ڈیزائننگ ہے، رنگین طباعت ہے، نوجوان نسل کو عہد رفتہ سے جوڑنے کے لیے ایک عمدہ تحفہ ہے۔ واقعات کے علاوہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد کے نمایاں اوصاف، قیمتی وصیتیں اور اقوال زری بھی اس میں شامل کی گئی ہیں۔ دارالسلام کے شورومز اور darussalam.pk پر آن لائن یہ کتاب دستیاب ہے۔ یہ پہلی کتاب جس کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا۔ اگلی کتاب جو ہے یہ اصل میں کتب ہیں، 2 کتب ہیں، کوشش کرتا ہوں کہ پراپر طریقے سے دکھا سکوں۔ یہ دیکھیے جی، یہ ہے جی قرآن الکریم، قرآن کریم کی 2 جلدیں ہیں، یہ تبصرہ کتب جس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا۔ موٹے حروف میں تجویدی قرآن کے ساتھ آسان اردو ترجمے پر دارالسلام کی یہ شاہکار پیشکش ہے جو آپ کو اس وقت میں دکھا رہا ہوں۔ آرٹ پیپر پر رنگین تجویدی قرآن مجید انتہائی خوبصورت کتابت اور بالکل آسان ترجمے کے ساتھ ہے۔ تجوید اور ترجمہ ایک ساتھ ہے، بہترین باکس میں محفوظ ہے۔ یہ دیکھیے جی، یہ باکس ہے،
یہ اس میں 2 جلدیں ہیں. کتنی خوبصورت اس کی پیکنگ ہے جی. اور قرآن مجید سے محبت کرنے والوں کے لیے، ناطہ جوڑنے کے لیے یہ اعلیٰ ترین پیشکش ہے، اور بیٹیوں کو شادی پر دینے کے لیے ایک بہترین تحفہ ہے. تجویدی قواعد میں تحقیق استاد القراء قاری ادریس عاصم صاحب کی یہ کوشش ہے، اور دارالسلام کے شو رومز پر بھی دستیاب ہے، اور darussalam.pk پر آن لائن بھی یہ دستیاب ہے. یہ جی آج کی 2 اہم ذمہ داریاں تھیں جو مجھ پہ کتابوں کے حوالے سے وہ میں نے آپ تک پہنچا دی ہیں. لیں جی بھٹی صاحب اگلی ذمہ داری کی جانب بڑھتے ہیں. ماشاءاللہ سوالات ہیں، اور ان چھٹیوں میں سوالات کافی زیادہ ہمارے پاس اکٹھے ہو گئے، تو کوشش کرتے ہیں کہ ان کو جتنا زیادہ سے زیادہ شامل کر سکے. اچھا بس بلکہ مجھے اشفاق صاحب نے یاد کرایا کہ کرنے کا کام پہلے پوچھ لیں. سر پلیز کرنے کے میرے پاس اتنے کام ہے کہ وہ آپ والا کام جو ہے وہ میرے ذہن سے نکل گیا. پلیز فرمائیے. آج آپ نے آتے ہی عید کے گوشت سے بات شروع کی ہے. جی جی. تو آج کرنے کا کام بھی یہی بتا دیتے ہیں کہ گوشت کھانا کیسے ہے. جی. گوشت کو کھانا کیسے ہے، جی. کتنا کھا لیں، اور کھانے کے بعد جو قاری صاحب نے یاد پڑھی جی جی کہ اللہ تعالیٰ کی جنت ہم کو بھی مل جائے، آمین، گناہوں کی انشاءاللہ، بخشش حاصل ہو جائے. تو انشاءاللہ. گوشت کھانے کے بعد بھی ایک وظیفہ ایسا ہے کہ اس سے آپ کو اللہ کی رحمت حاصل ہو سکتی ہے. گوشت کھانے کے بعد وظیفہ. گوشت کھانے کے بعد بھی اللہ کی رحمت، اس کی بخشش آپ لے سکتے ہیں. میں آپ کی بات اس لیے اور چیک رہا ہوں کہ یہ خالی قربانی کا گوشت ہے یا نہیں کوئی نہیں، بھی گوشت ہر ہے؟ وقت. اچھا ہر وقت. ٹھیک ہے. گوشت ابھی تو ماحول بنا ہوا ہے نا، قربانی کا گوشت چل رہا ہے ابھی جی تک، جی جی. فریجوں میں پڑا ہے اور کھا رہے ہیں، تو اس لیے قربانی کا گوشت کا تذکرہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. وگرنہ جب بھی آپ کھانا کھائیں گے تو یہ وظیفہ پڑھ لیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے گزشتہ گناہ معاف فرما دیتا ہے. ماشاءاللہ. یہ صرف گوشت کے لیے نا، کھانے کے کھانے لیے کے لیے proper. ضرورت ٹھیک ہے. آپ نے اپنی پوری کی ہے جسمانی، جی. اور اللہ تعالیٰ کی شکر کریں اس نعمت پر، تو اللہ تعالیٰ آپ کو گناہوں کی بخشش بھی دیتا ہے. تو کھانا کیسے کھانا ہے جی؟ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں وَاذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، بسم اللہ پڑھ کر کھائیں. جی. بسم اللہ پڑھنے سے ہوگا کیا کہ اللہ کی طرف سے برکت آئے گی، رحمت آئے گی. یہ کھانا آپ کا جزو بدن بنے گا، یہ آپ کے لیے باعث تسکین بنے گا، باعث قوت بنے گا، تکلیف دہ نہیں ہوگا. اللہ اکبر. نامی بھائی مجھے یاد آ گیا اللہ کی کیسی کیسی رحمتیں ہیں. کل ہم ایک دوست کے بچے کے ولیمے پر تھے، تو ان کے بزرگ کو طبیعت ہلکی تھی، وہ خود حکیم ہیں. تو میں نے کہا حکیم صاحب اگر آپ بیمار ہو گئے تو پھر لوگوں کا علاج کون کرے گا؟ جی. کہتا اگر حکیم اور ڈاکٹر بیمار نہ ہوتے یہ مریں گے کیسے؟ اللہ اکبر. تو گویا یہ بھی بیمار ہوتے ہیں. جی. میں نے کہا ہوا کیا؟ کہتے ہیں یار پتہ نہیں، میں اچھا بلا تھا، کھانا کھایا، نوالا ادھر اٹک گیا، اس کو بڑی مشکل سے پانی شانی پی کے نیچے کیا، دوسرا ڈالو پھر اٹک گیا، پھر پانی پیا تو پانی اٹک گیا. اللہ اکبر. ساری رات اسی طرح پریشانی میں گزری کہ پانی بھی اٹک جاتا ہے، وہ نیچے نہیں جاتا. تو یہ بھی دیکھیں کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے کہ آپ جو کچھ کھا رہے ہیں پی رہے ہیں وہ آسانی سے نیچے بھی جا رہا ہے معدے میں، اور آپ کا جزو بدن بھی بن رہا ہے. تو اس کے لیے بسم اللہ پڑھیں تو اللہ کی رحمتیں اور برکتیں آنی شروع ہو جائیں گی. ٹھیک ہے. اور وہ شیطان لعین جو ہمارا کھانا چوری کر لیتا ہے وہ بھی دور ہو جائے گا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھا رہے تھے تو ایک بچی دور سے ایسے بھاگ کے آ رہی جیسے کہ اس کو دھکے دے کے لا رہا ہو، اور اس نے آتے ہی ناؤ دیکھا نفتاؤ دیکھا، فٹ ہاتھ ڈالا کھانے میں، تو آپ نے اسی ہاتھ پکڑ لیا شفقت سے. اسی دوران ایک عرابی وہ بھی بھاگتا ہوا آ رہا ہے جیسے اس کو کوئی بگا کے لا رہا ہے، اس نے بھی آ کے آتے ہی نا سلام تو نہیں لی، بسم اللہ نہیں پڑھی، کھانے میں ہاتھ ڈال رہا، تو آپ نے ہاتھ اس کا بھی پکڑ لیا. تو آپ نے فرمایا شیطان دیکھ رہا تھا کہ مجھے موقع نہیں مل رہا کھانا کھانے کا، جو کھانا کھا رہے ہیں وہ انہوں نے تو بسم اللہ پڑھ لی ہے. تو وہ یہ بچی کو لے کے آیا کہ یہ بچی کے بہانے میں بھی شامل ہو جاؤں گا. جب بچی کا ہاتھ پکڑا تو وہ اس دیہاتی کو لے آیا کہ چلو اس کے بہانے شامل ہو جاؤں گا. اور آپ نے قسم کھا کر کہا والذی نفسی بیدی ان یدہ فی یدی ما ایدیہما، جی. کہ اس شیطان کا ہاتھ اس بچی اور اس دیہاتی کے ہاتھ کے ساتھ ہی میری اس وقت گرفت میں ہے. اللہ اکبر. اللہ. تو روک دیا، بسم اللہ نہیں پڑھی تو اس کو روک دیا. اور ایک دفعہ پھر ایک صحابی کھانا کھا رہے تھے، اس کے 2 لقمے رہ گئے یا 3 رہ گئے، تو اس کو یاد آئی ہوئی میں نے تو بسم اللہ نہیں پڑھا، شیطان سارا کھایا گیا میرے ساتھ.
تو اس نے کہا بسمللہ اولیہ و آخرہ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے کہ شیطان الٹیاں کرتا ہوا بھاگ رہا ہے، سارے واپس آ تو گئے۔ بسم اللہ پڑھنی چاہیے کھانا کھانے۔ ہمارے ہاں بڑا عجیب و غریب قسم کا رواج ہے، کہتے ہیں یار آج دعوت، آج بسم اللہ نہ پڑھے تھے، کھانے بڑے ہونے نے۔ میں نے صبح کا کھانے اور رات تک میں نے پھر کچھ نہیں کھانا، کہتے ہیں بسم اللہ کے بغیر کھاؤ ہوتا ہے نا قاری صاحب ویسے۔ بسم اللہ پڑھ کر کھائیں تو اللہ کی رحمت اور برکت آئے گی۔ ٹھیک اور کھانا کھانے کے بعد یہ دعا پڑھ لیں، الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا الطعام ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ، کہ یہ کھانا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے مجھے عطا کیا اور میری کوئی طاقت، میرا کوئی کمال نہیں، اللہ تیری رحمت سے، تیری برکت سے، تیرے فضل و کرم سے مجھے ملا ہے۔ یہ الفاظ زبان سے نکالے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہے کہ اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ایک دفعہ دوبارہ ریپیٹ کر دیجئے پھر ایک الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا الطعام ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ۔ ٹھیک ہے جی، ایک لائیو کالر ہے، ان کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم، محمد رفیق صاحب میاں والی سے ہیں جی۔ السلام علیکم۔ میرے خیال میں لائن ڈراپ ہو گئی، کافی دیر سے ویٹ کر رہے تھے وہ، لیکن چلیں دوبارہ ابھی شامل ہو جائیں گے۔ تو بٹی صاحب یہ دعا پڑھ لینے سے جی یہ دعا پڑھ لینے سے آپ نے جو کھایا ہوگا وہ شیطان نہیں کھائے گا آپ کے ساتھ، بسم اللہ پڑھیں بسم تو اللہ شیطان پڑھیں، تو دور چلا گیا نا، دور بھاگ چلا گیا۔ گیا، اور جو آپ نے کھا اگر لیا آپ بھول جائیں تو درمیان میں کھانا کھاتے ہوئے آخری لقمہ بھی ہو تو اس وقت پڑھ لیں بسم اللہ اولیہ و آخرہ، کہ کھانے کی ابتدا بھی اللہ کے نام سے تھی اور انتہا بھی اللہ کے نام سے ہی ہے، ٹھیک تو وہ شیطان اس کھانے سے کچھ چرا نہیں سکے گا، اور وہ کھانا آپ کے جسم کے اندر جائے گا اور آپ کا جزو بدن بنے گا، آپ کے لیے باعث برکت بنے گا۔ ٹھیک ہے، ایک کالر اور ہیں، ان کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ السلام علیکم، خالدہ پروین صاحبہ لاہور سے کال کر رہی ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی میں بہت پریشان رہتی ہوں، ایک گھر تو رینٹ پہ ہے، اوپر سے 20,000 شوہر کی سیلری ہے، اس کے حوالے سے میں کوئی وظیفہ پڑھنا چاہتی ہوں کہ میرے پہ جو چھوٹی چھوٹی بیماریاں آئی رہتی ہیں، اوپر سے چوٹیں لگتی رہتی ہیں، میں ہر وقت صدقہ بھی دیتی ہوں، نمازیں بھی پڑھتی ہوں، اس کے باوجود مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میرے پہ یہ سختی کیوں ہے، اور میرے شوہر کا جو کام ہے وہ مزدوری ہے، اس کے حساب سے میں گھر ابھی تک خرید نہیں سکی، رینٹ پہ رہتی ہوں میں، تو میری یہ ٹینشنیں جو ہیں اس کے لیے کوئی حل بتائیں۔ میں دیکھ رہی تھی ٹی وی پہ آپ کا پروگرام، تو مجھے بہت جلدی سے میں نے کار ملائی اور شکر ہے اللہ کا کہ مل گئی، اور آپ سے میرا رابطہ ہو گیا، اور آپ مجھے پوچھ کے اب بتائیں۔ جی میں ضرور پوچھتا ہوں، آپ کے کال کرنے کا شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں کرے۔ سر فرمائیے۔ رینٹ پہ رہنا ایک طرح کی مالی مشکل تو ہے جی، لیکن یہ کوئی ایسا عیب نہیں ہے کہ جس کو ہمارے ہاں کہا جاتا ہے جی یہ بہت بڑی مصیبت ہے۔ نہیں بھائی، لاکھوں کروڑوں لوگ رینٹ پر رہ رہے ہیں، بڑی بڑی فیکٹریاں جن کا اربوں روپے کا بجٹ ہے وہ بھی بلڈنگز رینٹ پہ لے کر کاروبار کر رہی ہیں، تو ایسے ہی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو رینٹ پر گھر دیا ہوا ہے اور آپ کو رینٹ دینے کے قابل بھی بنایا ہوا ہے، اور آپ ایک چھت کے نیچے رہ رہی ہیں۔ دوسری جو مشکلات آتی ہیں، کہتی ہیں نماز بھی پڑھتی ہیں، وظیفے بھی کرتی ہیں، تو دو ہی صورتیں ہوتی ہیں، یا تو کسی گناہ کی وجہ سے اللہ کی طرف سے پکڑ آ جائے، یا اللہ اپنے نیک بندوں کو آزماتا بھی ہے۔ جی ہمارا یہ جو تصور ہے نا کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں تو ہمیں تو کوئی مشکل نہیں آنی چاہیے، یہ غلط ہے۔ کائنات کے سردار امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مشکلات سے بھری ہوئی ہے۔ جی، آپ کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ بہت مشکلات ہیں، بہت مشکلات ہیں۔ تو یہ مشکلات جو ہیں، ان مشکلات کا آپ کی نیکی کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ یہ سمجھنا کہ میں نماز پڑھوں گا تو مجھ پر تو کوئی مشکل آنی نہیں چاہیے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول سب سے زیادہ مشکلات، تکلیفیں، پریشانیاں کن کو آتی ہیں، تو آپ نے فرمایا الانبیاء ثم الامثل فالامثل، سب سے سخت امتحان اللہ اپنے نبیوں کا لیتا ہے، پھر جو ایمان میں جتنا زیادہ مضبوط ہوتا ہے نا اس کا امتحان بھی اتنا ہی ہوتا ہے۔ تو میری بہن اگر نماز پڑھ رہی ہیں، اللہ کی فرما بردار ہیں، تقوی موجود ہے، نیکیاں موجود ہیں، صدقہ خیرات بھی موجود ہے، تو اس کا مطلب ہے اللہ تھوڑے عرصے کے لیے ان کو آزما رہا ہے، اللہ امتحان لے رہا ہے چھوٹے چھوٹے، اس پر یہ صبر کریں
تو پھر اللہ کا وعدہ ہے ان مع العسر یسرا، اللہ ایک تنگی کے بعد دو دو آسانیاں دیتا ہے۔ تو انشاءاللہ یہ مشکل دن ختم بھی ہو جائیں گے اور اللہ کی رحمتیں بھی آئیں گی۔ نماز پڑھ رہی ہیں، شکر کرتی رہیں، صبر کرتی رہیں، تو انشاءاللہ اچھے دن بھی آئیں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے جی، اسی خوبصورت جواب کے ساتھ ایک وقفہ لیں گے اور دوبارہ حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔